सकता, लेकिन रमज़ान के बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर रोज़ा रख सकता है। लेकिन कुछ बीमारियां और कमज़ोरियां ऐसी हैं कि जिनके बारे में उम्मीद यही है कि अब बज़ाहिर इसका ठीक होना मुश्किल है। जैसे एक आदमी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, वो 90 साल की उम्र को पहुंच चुका है और वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है और वो लाइलाज बीमारियां हैं। उम्मीद नहीं है कि रमज़ान के बाद भी उसको ऐसी ताकत मिलेगी कि वो इन रोज़ों की क़ज़ा कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा रखने के बजाय फ़िदिया अदा कर दें। एक रोज़े की तरफ से एक फ़िदिया है, यानी सदक़े फ़ित्र में जो मिक़दार अदा की जाती है तकरीबन 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत गरीब को देना होता है, तो एक एक रोज़े के बदले में एक सदक़े फ़ित्र गोया अदा करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रुख़सत दी है। आगे की आयत में शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, रमज़ान के महीना का ख़ास तौर से तज़किरा फरमाया है, चूँकि इससे पहले रोज़े का तज़किरा आया। रोज़ा ये रमज़ान के महीने में रखा जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया है। पिछली जो किताबें हैं, अहादीस से पता चलता है कि पिछली किताबें भी तौरात, इंजील, ज़बूर और अंबिया पर जो सहाइफ नाजिल हुए, ये किताबें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास रमज़ान के महीने में ही नाजिल की हैं। इससे रमज़ान की अहमियत का पता चलता है। और इसी तरह कुरान मुक़द्दस को भी इसी महीने में नाजिल किया गया। अलबत्ता पिछली किताबें एक साथ एक बारगी नाजिल हो गई हैं और ये जो कुरान करीम नाजिल हुआ है वो लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर, वो तो इसी महीने की एक रात में शब क़द्र में, जिसका तज़किरा सूरह क़द्र में है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र में है, उसमें नाजिल हुआ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के अरसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर यह कुरान करीम नाजिल होता रहा है। आगे भी रमज़ान से मुताल्लिक़ कुछ अहकाम हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे जब मेरे मुताल्लिक़ आपसे कुछ पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो मैं तो करीब हूँ। ये एक सहाबी हैं, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, आप ये बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे करीब हैं कि हम दुआ आहिस्ता करें, या ये कि हमसे दूर हैं कि हम खूब ज़ोर ज़ोर से और बुलंद आवाज़ में दुआ मांगें। तो उस पर आयत नाजिल हुई और जिसमें यह बतलाया गया है कि नहीं, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से करीब हैं, शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। इसलिए दुआ में भी इसी तरीके से खुफिया दुआ को और आहिस्तगी के साथ जो दुआ की जाती है वो दुआ ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब मांगने वाले मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ, मैं उनकी दुआ को कबूल करता हूँ। ये ख़ुद गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये अल्लाह की रहमत का मुज़ाहरा है। अल्लाह पाक गोया ख़ुद ये फरमा रहे हैं कि तुम मांगो, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूँगा। तो इसलिए मांगना चाहिए और उसके साथ साथ दुआ मांगने के जो आदाब हैं उन आदाब का भी खुसूसियत के साथ ख्याल रखना चाहिए कि बहुत चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्तगी के साथ, तज़र्रुअ के साथ, कि क़ल्ब पूरी तरह अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो, इसके साथ दुआ मांगें। अल्लाह की हम्द हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का सहारा लिया जाए और गुनाहों से आदमी तौबा करे। और ख़ासकर अक्ल हलाल का दुआओं की कबूलियत में बड़ा दखल है। तो इन चीज़ों के अहतमाम के साथ अगर दुआ की जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर कबूल करते हैं। अलबत्ता हदीस पाक में है कि उस शख्स की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते जो ये कहे कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको दूर कर देते हैं। इसलिए पूरे यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और मांगना चाहिए। उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम, आगे भी रोज़े से मुताल्लिक़ एक अहम हुक्म को ज़िक्र किया गया है। उहिल्ल लकुम, तुम्हारे लिए रोज़े की शब में अपनी बीवियों के साथ जिमा को हलाल करार दिया गया है। हलाल किया गया है, इसका मतलब है कि पहले कोई चीज़ हराम थी और उसकी हुर्मत ख़त्म हो गई। हाँ, ऐसा ही था। शुरू में ये हुक्म था कि रोज़ा अगर कोई शख्स रखेगा
روزے کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو وہ افطار کر سکتا تھا، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر سکتا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، چاہے عشاء سے پہلے سویا ہو، تو اب سونے کے بعد اس کے لیے کھانے پینے اور بیوی سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے بڑی پریشانی بھی کھڑی ہو گئی۔ حضرت قیس انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ آئے، اپنے کھیت سے تھکے ہارے تھے، بیوی سے کہا، اور پورے دن انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ابھی تو کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، میں پڑوس میں جا کر معلوم کرتی ہوں، کچھ انتظام ہو جاتا ہے تو میں بندوبست کر رہی ہوں۔ وہ انتظار میں رہے، لیکن چونکہ پورے دن کے تھکے ہارے تھے، وہ لیٹے اور انہیں نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اب ظاہر ہے کہ ایک تو پورے دن کے بھوکے پیاسے اور چیز مہیا ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کھا نہیں سکتے تھے اسی حکم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اسی بھوک کے ساتھ انہوں نے دوسرے دن کا روزہ رکھا، اور دوسرے دن ظہر تک تو کسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ظہر کے بعد ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ان کی حالت غیر ہو گئی، اور بھی اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رحمت کی نگاہ فرمائی، اور اللہ نے فرما دیا کہ اب تمہارے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ حکم ہے کہ تم رات میں صبح صادق سے پہلے تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو، چاہے تم سو چکے یا ابھی نہیں سوئے ہو، سب کی اجازت دے دی گئی۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم چونکہ دشواری میں پڑ رہے تھے، اس لیے اللہ کو تمہارے اوپر رحم آیا، اور اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر توجہ فرمائی، اس لیے کھاؤ پیو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ صبح صادق سے پہلے تک کی اجازت ہے۔ جو ہی صبح صادق یعنی یقینی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ رات کا وقت ختم ہوا اور صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کھانا پینا اور اس طرح جماع وغیرہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ البتہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے، مسجدوں میں عام طور سے مسجدوں میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں وہ رات بھر رمضان کے مہینے میں کھا پی تو سکتا ہے، لیکن اگر اعتکاف کی حالت ہے تو اعتکاف کی صورت میں وہ بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا۔ یہ حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اگلا حکم یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی دوسرے کا مال ناحق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے اپنے بھائی کا مال اس کے طیب نفس کے بغیر، اس کی مرضی اور اس کی پوری اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ وہی حکم یہاں بھی دیا گیا ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ اب ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، چرا لیا، یا یہ کہ کسی کو دھوکہ دے کر اور دھوکہ دڑی کے ساتھ کسی سے کوئی مال حاصل کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، کچھ سوالات، اور اس وقت بہت سے سوالات اہل کتاب کی طرف سے تھے، بہت سے سوالات خود صحابہ کرام نے بھی کیے تھے، تو اس صورت میں بہت سے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ ایک سوال جو ہے چاند کے متعلق تھا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ یہ کہ اس کی حقیقت یعنی ممکن ہے کہ لوگ سمجھیں نہ سمجھیں، اس لیے یہ دیکھو کہ تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے۔ اتنا تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چاند ہے، اس چاند کے گھٹتے اور بڑھتے رہنے سے لوگوں کے فوائد وابستہ ہیں، اس سے لوگوں کو اوقات معلوم ہوتے ہیں، یہ وقت کے پہچاننے کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ والحج، اور اسی طرح حج کا سیزن بھی اسی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ حج کے سلسلے میں کافروں کا جو اپنا ایک خاص ان کی سوچ تھی اور ان کا خیال تھا، وہ یہ تھا، حج کے بارے میں ویسے بھی مکہ کے کفار جو تھے بلکہ عرب میں رہنے والے وہ حج کیا کرتے تھے، وہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ایک حصہ سمجھتے تھے، لیکن حج میں انہوں نے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بھی داخل کر دی تھیں۔
تو ان کی بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اصلاح کی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کسی نے حج کا احرام باندھ لیا، حج کا احرام ظاہر ہے کہ آج کل بھی لوگ احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج کے احرام کا مطلب صرف 2 چادر پہن لینا نہیں ہے، بلکہ حج کی نیت کے ساتھ جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تب وہ گویا احرام میں آ گیا۔ تو ان کے زمانے میں دستور یہ تھا اور ان کا خیال یہ تھا، ان کافروں کا، مکے کے مشرکین کا، کہ اگر ہم نے حج کا احرام باندھ لیا اور پھر احرام باندھنے کے بعد اگر کسی ضرورت سے گھر میں آنا ہوا تو وہ مین گیٹ سے آنے کو پاپ سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس کے لیے گھر کے پیچھے کوئی راستہ بناتے اور اس سے آتے تھے اور اس کو نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کی اصلاح کی ہے کہ اس کا تعلق نیکی سے نہیں ہے، نیکی تو اصل یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم احرام کے بعد بھی گھر کے دروازے سے اور سامنے سے گھر میں آ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اس میں جہاد کا حکم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اگلی آیات میں بھی کہا گیا ہے کہ تم انہیں جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ مکۃ المکرمہ میں 13 سال تک مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس وقت بھی جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ صحابہ کرام نے برداشت کیا اور صبر سے کام لیا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور وہ آیات آگے آ بھی رہی ہیں۔ یہاں جو خاص طور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو قتل کرو اور ان کے ساتھ جہاد کرو، یہ خصوصیت کے ساتھ ان کافروں کے بارے میں ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے راستے میں آ گئے تھے۔ سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے مکۃ المکرمہ، لیکن کافروں نے آپ کا راستہ روک دیا اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور پھر بہت ہی سخت شرائط پر جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی وہ صلح ہوئی۔ اس صلح کے بعد یہ طے ہوا کہ اگلے سال مسلمان آ کر عمرہ کریں گے۔ اگلے سال جب مسلمان جانے لگے تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عہد شکنی کریں اور یہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ تو اس موقع کی یہ آیات ہیں کہ تمہیں قتال کے سلسلے میں یعنی اپنی طرف سے آغاز نہیں کرنا ہے، شروعات نہیں کرنی ہے، لیکن اگر وہ خود تمہارے راستے میں روڑا اٹکاتے ہیں اور وہ تمہاری جان کے درپے ہو جاتے ہیں تو تم بھی قتال کرو اور ان کا مقابلہ کرو، اور ان کو قتل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس لیے کہ قتل سے بڑھ کر فتنہ ہے جو فتنہ انہوں نے برپا کر رکھا ہے۔ تو یہ خاص اس واقعے کے پس منظر میں یہ حکم ہے، اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرما بھی دیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ قتال کرو، جہاد کرو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے اور پورا دین یہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ آگے بھی حج اور عمرے سے متعلق کئی احکام ہیں اور اشہر حج کا بھی تذکرہ ہے، اور حج کے متعلق بہت سے احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ حج میں بہت زیادہ گناہوں سے اور گندگیوں سے، ان چیزوں سے اپنے کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور حج کے لیے جو جائے وہ اس کے لیے زاد اور توشہ بھی لے کر جائے۔ اس کے بعد اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور حج کے دنوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا بھی تذکرہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی بکثرت فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی بھی بھلائی ہمیں مانگنی چاہیے اور آخرت کی بھی بھلائی، ہم دونوں کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہ آدھے پارے سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں پھر بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دین ہے، دین تو طلاق کے بھی کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، اور طلاق کے سلسلے میں الطلاق مرتان فرمایا ہے کہ 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی ہے، یعنی ایک مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو ایک مرتبہ اس نے کہا میں نے طلاق دی تو رجوع کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ کہا تو رجوع کر سکتا ہے، اس کے بعد کہا گیا ہے اس کی تیسری طلاق ہو گئی تو اب وہ اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے، ورنہ پہلے عربوں میں یہ تھا کہ وہ 10-20 طلاق دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ اگر وہ عورت بائن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر
یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اور وہ پھر سے اس سابقہ شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے یا سابقہ شوہر اس سے اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت پہلے کسی اور سے نکاح کرے اور وہاں اس کو طلاق ہو اور عدت کے جو احکام ہیں وہ سارے احکام ہوں، اس کے بعد ہی پھر سے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ طلاق کے بھی متعلق احکام ہیں، رضاعت کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی طرح اس پارے کے آخر میں طالوت اور جالوت کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت جو ظالم بادشاہ تھا اس کو قتل کیا تھا، اور حضرت داؤد کو اللہ رب العزت نے خاص حکومت اور حکمت اور سلطنت سب کچھ عطا کی تھی، اس کا تذکرہ۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تیسرے پارے میں پہلے ہی صفحے پر آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کو آیات کا سردار سیدہ قرار دیا گیا حدیث پاک میں۔ اس میں اللہ رب العزت کی صفات کو بڑی قوت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ جتنے برائی کی صفات ہیں، ان سے کمی کی جو چیزیں ان سے بالکل پاک ہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے اور بہت ہی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ اس کے بعد لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو زبردستی اس کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد جو دین کے احکام ہیں وہ احکام تو احکام کو انہیں فالو کرنا پڑے گا اور اس کو ماننا پڑے گا، لیکن صرف زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے بعد نمرود کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا جو مکالمہ تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نمرود نے لوگوں پر بڑے مظالم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور وہ مکالمہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود تھوڑا خر دماغ کا تھا، اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، 2 قیدی اس کے قید میں تھے، اور ایک قیدی تھا اور ایک بے قصور آدمی تھا۔ بے قصور کو قتل کروا دیا اور جو قصوروار تھا، مجرم تھا، اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، زندگی عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا تو خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعتاً خدا ہو اور تم بھی رب ہو، تم اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ، پچھم سے نکال کر دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ نمرود بالکل ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد حضرت عزیر کا بھی تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ بھی عطا کیا جس سے اللہ کے قدرت پر ان کا اور یقین بڑھ گیا کہ چند پرندوں کو الگ الگ کر کے، اس کے اجزاء الگ الگ کر کے انہوں نے الگ الگ حصے پر رکھا اور پھر سب کو بلایا تو اللہ نے سب کو پھر سے زندگی عطا کر دی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، اور بھی اس میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ جو تم کماتے ہو پاکیزہ روزی اس میں سے بھی خرچ کرو، اور زمین سے جو اللہ نے تمہارے لیے پیداوار عطا کی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو فقراء کے ساتھ ہمدردی کا اور خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آگے اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ سود کی قباحت کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سود میں اللہ نے خاص فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کچھ باقی بھی ہو تو اس کو ختم کرو اور اس سے توبہ کرو۔ سود اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، اس لیے سود حرام ہے۔ اس کی جتنی بھی شکلیں ہوں، خواہ بینک سے بلا وجہ لون لیتے ہیں یا یہ کہ انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیاں کرواتے ہیں، یہ سب حرام ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سے یہ کہا ہے کہ اگر تم نہیں باز آتے ہو تو تم تیار رہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ بہت سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، اس لیے سودی کاروبار سے بھی اور سودی لین دین سے، قرض سے اور سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور اس طرح آدھے پارے تک یہ سورت چلی ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات انشاءاللہ کل۔